अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस्लामाबाद शहर इख्तितार में बारिश हुई मानसून की, उसके बाद ऐसा लगा जैसे शहर में इंतजामिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस्लामाबाद का पॉश तरीन सेक्टर E11 पानी में बह गया। ना सिर्फ E11 बल्कि जैसे कराची के अंदर गुज्जर नाले की गूंज गूंजती थी, इस वक्त आज के दिन ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना रहा जी नाला लई और E11 सेक्टर। साथ ही लोग सवाल करते रहे कि इंतजामिया है कहाँ, सो गई, नालों की सफाई क्यों नहीं हुई, इंतजामात क्यों नहीं किए गए। ये वही सारे सवालात हैं जो मानसून की बारिशों के बाद कराची में पूछे जाते थे, सिंध हुकूमत में पूछे जाते थे। यहां तक मेम्स बन गए कि लोगों ने कहा कि अब सिंध हुकूमत में पे क्रिटिसिज्म किया जाता था जब कराची में बारिशें होती थी मानसून की, और ये कहा जाता था कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है, अब पूछना ये है कि वफाक का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहां की नाकिस इंतजामिया और पॉलिसीज के बाइस अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद को मानसून की बारिशों के बाद, तबाही के बाद किसके हवाले किया जाए। साथ ही साथ ट्विटर सारिफीन ये भी पूछने लगे, सोशल मीडिया पे सारिफीन ये भी पूछने लगे कि क्या इस्लामाबाद की बारिशों की जिम्मेदारी भी सीएम सिंध पर डाली जाएगी, क्या इस्लामाबाद की तबाहाली की जिम्मेदारी भी अब हुकूमत सिंध को कहा जाएगा जिम्मेदार उसका। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि पूछ रही है पूरी पाकिस्तानी कौम, चीख चीख के वफाकी हुकूमत से, इस्लामाबाद की इंतजामिया से, और ख़ास तौर पे वहाँ के वो सारे लोग जिन्होंने मेजर सेक्टर्स के अंदर अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है शहर इक़्तिदार के अंदर। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है। जो सड़कों का हाल है, जो इस वक्त फ्लडिंग की वहाँ सूरत हाल है, वो सुबह से ही आपके सामने मौजूद है और अभी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। वेल, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ, एक तरफ तो जी इस्लामाबाद डूबता रहा, लोग चीखो पुकार करते रहे, हलाकतों की भी रिपोर्टिंग होती रही आज, तो दूसरी जानिब हमने देखा कि वफाकी हुकूमत अपने लोगों को काबीना के बढ़ाने में मशगूल रही। आज एक और नोटिफिकेशन होता है, और वो नोटिफिकेशन क्या होता है जी? वो नोटिफिकेशन इस हवाले से होता है कि साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम को वजीर आजम का मावन खुसूसी बराए उमूर सिंध मुकर्रर कर दिया जाता है। क्या वजह है इसकी? क्या वो जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे जिनके लिए उनको बनाया गया है? कहा यह जा रहा है, पीएम वजीर आजम इमरान खान साहब ने इंडिकेशन ये दिया है कि सिंध के अंदर जी जलसे किए जाएंगे अब, और अगस्त से वजीर आजम इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं सिंध में आने की, जिसकी वजह से उनको उमूमी तौर पर यह खास तौर पर डेजिग्नेशन दी गई है मावन खुसूसी सिंध अफेयर्स की। नोटिफिकेशन हो गया है जी, और साथ ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है वफाकी हुकूमत के अब इस नोटिफिकेशन के बाद करीबन 55 के करीब जी, 1 2 3 नहीं, 55 के करीब काबीना के अफराद हो चुके हैं, यानी कि ऑल टुगेदर मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, ऐसे पीएम्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, इन सबको मिला के तकरीबन जी 55 के करीब बताया जा रहा है कि ये तादाद हो गई है जो कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर आवाम के गुजारा कर रही है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि इतनी लंबी काबीना, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे चौड़े अखराजात, इतने लंबे चौड़े मावन खुसूसी, और ये सारे रखने की मुशीर ज़रूरत ही क्या है। और अब जिस तरह से इतनी लंबी चौड़ी काबीना की फहरिस्त सामने है, उस पे हम और आप पूरी कौम देख रहे हैं। वेल, इस सब पे बात करूंगी। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज शो में, मेरे साथ होंगे मौजूद नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। मेंबर कौमी असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है खासतौर पे पीपल्स पार्टी के। थैंक यू सो वेरी मच नवाब यूसुफ तालपुर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद का जो आज हाल है वो आपने, हमने, पूरी कौम ने देखा। बारिश होती है मानसून की, और जिस तरह से तुग़यानी आई है, नाला लैया की सूरत हाल है, E11 जैसे पोर्ट सेक्टर की सूरत हाल है, आपने भी देखी। इस्लामाबाद को कभी इस तरह का पाया था पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेजर जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है वो ये है कि जो इनके नीचे से अंडरग्राउंड नाले शाले हैं वो पूरे फंक्शनल नहीं है। अगर वो पूरे फंक्शनल होते तो इतना पानी नहीं रुकता। और जिस तरह से अपना इसका यूनिट 11 का जो हुआ है अपना हाल,
وہ تو جی پورا ڈوب چکا ہے، ان کے گھروں میں پانی ہے، ابھی تک پانی، کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی نہیں ہے، اور پہنچی ہے تو کئی گھنٹے دیر سے پہنچی ہے، اور وہ بھی ابھی تک کچھ کر نہیں پائے ہیں۔ تو مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہ آپ نے جو پہلے کہا درست کہا کہ ہمیشہ تنقید ہوتی تھی سندھ کے اوپر کہ اور کراچی میں اتنا پانی ہو گیا، اتنے نالے بہ گئے، اتنا یہ ہو گیا اور اب کراچی میں تو کچھ مشکلاتیں بھی ہیں، لیکن اسلام آباد کیپٹل ہے، اس ملک کا کیپٹل ہے، اور اس میں تو جس طرح سے ساری صورتحال ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد کے لیے آدمی سوچے تو کیا سوچے۔ حکومت کا تو اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ سی ڈی اے بھی یہاں پر ہے، جس کا بیسک کام یہی ہے کہ بھائی سارے یہ چیزیں رکھے۔ اب وہ پانی ڈیمز میں بھی بڑھ رہا ہے، نالے جو ہیں وہ بھی اوور فلو ہونے کو آئے ہیں، کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ان کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں رکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر یہ لوگ خیال نہیں رکھیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، اور یہ پانی پھر اسلام آباد سے پنڈی بھی جائے گا۔ پنڈی کا آلریڈی بہت بڑا خراب حال ہے، لیکن اسلام آباد کا بھی آج اسے کم حال نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہ بتائیے گا نواب صاحب، یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ یہ نالا لئی کے اوپر کے حوالے سے آج کھڑے ہو کے شیخ رشید صاحب وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک سٹیٹمنٹ دیا ان کا کہ جی انہوں نے کہا کہ نالا لئی 20 سال بعد 20 لوگوں کی تقریباً جان لے لیتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور کیا کراچی کی مانسون کے بعد جس طرح سے کراچی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی پہلے سے نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہوئی، پہلے سے انتظامیہ کیا بے ہوش تھی، تو who is responsible for there as well؟ ہم دیکھتے بلدیاتی نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا پورے ملک میں کہیں بھی۔ this is the major fault۔ آپ فالٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نااہلی کہاں ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی یس، یہ میجر فالٹ جو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ بلدیات کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اپنے علاقوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کا مسائل جو ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، پھر وہ چاہے پانی کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو نالا نہیں ہے، ان کا یہ کہنا کہ یہ لوگوں کو نگل بھی لیتا ہے کافی عرصے کے بعد، یہ تو وہ ہوا کہ جیسے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بھائی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو میرے خیال میں یہ کسی اور کے حوالے ہینڈ اوور کریں اپنا پاور اور اپنے اقتدار، تاکہ وہ لوگ آ کے اس چیز کو ٹھیک کریں۔ ایسی حالت جو آج ہوئی ہے، برساتیں ہوتی رہتی ہیں، آج کی اب برسات کچھ تھوڑا سا اگر زیادہ ہوئی تو خیر ہے، نواب لیکن یوسف ایسا صاحب حال آپ کس کبھی کو ہم کہیں گے کہ اسلام یہ آباد کا کس کے نہیں ہینڈ دیکھا۔ اوور کرے؟ کیونکہ جب کراچی میں سندھ میں مانسون کی بارشیں ہوتی ہے تو فوراً سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وفاقی حکمران بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بڑا عام سا، بڑا ہی کامن سا جملہ ہے۔ آپ کیا کس کو حوالے کرنے کے لیے کہتے ہیں اسلام آباد کو؟ میں تو ان کو کہوں گا اگر یہ سندھ حکومت کے حوالے کریں گے نہیں تو سندھ حکومت ایکسپرٹ ہے کراچی کے حوالے سے، جو بھی کچھ یہاں پر ہوا جس طرح سے وہ فیس کرتی ہے کراچی کو، تو وہ بہتر ان سے اس کی وہ دیکھ بھال بھی کر سکیں گے، وہ باقی چیزیں بھی کر سکیں گے، لیکن وہ تو خیر نہیں کریں گے۔ لیکن ان کو چاہیے کہ یہ اب کم از کم انٹیریئر منسٹری سے ہٹا کر سی ڈی اے کو ایکٹیو کریں، سی ڈی اے کو کہیں کہ بھی تمہاری ذمہ داری سے فیل ہوئے، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ فیلور کس کے اوپر ہے، کسی منسٹری کے اوپر ہے، سی ڈی اے کے اوپر ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے، تاکہ ٹھیک ہے لوگوں کی جو پریشانیاں اتنی ہوئی ہیں، عوام پوری پریشان ہو گئی ہے، اس جی پریشانی میں پریشان حال جی لوگ جو ہو گئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جی بالکل ریلیف ملنا ہلاکتیں بھی چاہیے۔ ہوئی ہیں۔ اچھا نواب یوسف طالپور صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک چیز اور ہے جس پہ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی، ارباب غلام رحیم صاحب کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور سندھ مقرر کر دیا جائے۔ ایک طرف اسلام آباد بہ رہا تھا، وہ معاون خصوصیوں کو بڑھا کر مزید کابینہ کا شیپ بڑھا کیا جا رہا تھا اس ہاتھی کو، اور ٹوٹل جو اپ سویل سائز ہو گیا وہ 53 ممبرز ہو گئے فیڈرل کیبنٹ کے اندر، 17 اسپیشل اسسٹنٹ ہو گئے، اور 18 ان الیکٹڈ ممبرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو افیئرز کے حوالے سے سندھ کے کیا گیا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اگست میں آ کے یہاں پہ جلسے ہوں گے اور یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو رائز اپ کیا جائے گا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس کو کہ جب ایک آدمی کوئی بطال ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ مجھے ہیلپ مل جائے، اور جس میں ڈھونڈ کے اس آدمی کی ہیلپ لی ہے
جو آدمی اپنی خود کی سیٹ نہیں جیت سکا، الیکشن میں بھی الیکشن ہار گیا، اور اس کے بعد اس کو ایڈوائزر مقرر کرنا، کیا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ عمران کی آنکھ میں کانٹا ہے. وہ کہتا ہے کسی طرح سے میں یہ کروں. کہتے ہیں کہ بھئی عمران آ رہا ہے اور بہت سے لوگ جوائن کریں گے. ہاں بالکل کریں گے، میں کہتا ہوں کریں گے. کون کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا. مجھے یہ بتائیں گے پیپلز پارٹی کا تو کوئی آدمی نہیں جا رہا ان کے پاس. جتنے لوگ جا رہے ہیں اس کے پاس، یا جتنے لوگ اس سے ملیں گے، جتنے لوگ اس کے آئیں گے، وہ وہی ہوں گے جیسے یہ لوگ مانا 0 + 0 is equal to 0. ٹھیک ہے So جی جی نواب صاحب. میں نے یہی گزارش کی، جی جی میں نے یہی گزارش کی کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سندھ کے اندر کوئی ان کا ہاتھ پاؤں لگے. تو نیچرلی یہاں سندھ میں وہی لوگ ان سے ملیں گے جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، جتوئی ملیں گے جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، اور قسم کے میئرز ہیں جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. یہ سارے لوگ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، ہمیشہ پیپلز پارٹی سے الیکشن کرتے آ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملیں گے، بھلے ملیں. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے لارجر انٹرسٹ آف دا فیڈریشن، کہ بھئی اگر فیڈرل حکومت میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، تو ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں اگر کسی اور کی حکومت ہے تو اس کو بھی اسی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اسی طرح سے انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ سندھ میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور سندھ کے اندر کراچی میں اور زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ بیونڈ کنٹرول ہے. اور اتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے اس شہر کی کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس طرح کی پاپولیشن کو کس طرح سے، تو بجائے فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹائے، وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں ٹو کریٹ مور پرابلمس فار سندھ. لیکن اللہ مالک ہے، یہ کرتے رہیں، لیکن سندھ کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نواب یوسف تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ارباب غلام رحیم صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ فار پرائم منسٹر ایز فار سندھ افیئرز لگایا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جا رہا ہاتھ ملانے، وہی لوگ جائیں گے جو کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے مخالف تھے اور آج بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہیں. یہیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اسی معاملے پہ پہلے ان سے بھی جان لیتے ہیں. بارشوں کے حوالے سے E11 سیکٹر، اسلام آباد، شہر اقتدار بہہ گیا، ڈوب گیا. آج انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت بن گیا. اور اب اس پہ ہی میں بات کروں گی. جی ہمیں جوائن کریں سب سے پہلے جی سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ عفنان فار جوائننگ اس. ویلکم. عفنان، ماضی میں آپ کے پاس تھی حکومت، وفاقی حکومت، اور یقینی طور پہ وفاقی حکومت کا میں ہوتے ہوئے آپ دارالحکومت کو چلا رہے تھے، شہر اقتدار کو چلا رہے تھے. کیا کبھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہے؟ آپ خود بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہ کیا حالت ہوئی ہے آج اسلام آباد کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملک کی اکانومی کا اثر پچھلے 3 سال میں ہوا ہے، جو ملک کے باقی سول اداروں کا حال پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے، وہی حال اب اسلام آباد میں بھی اس کا ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کہ جو نالے ہوتے ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے ہر سال. اگر آپ نالوں کی صفائی نہ کریں تو ظاہر ہے شہر میں سیلاب آئے گا. اور پچھلے سال اس ٹائم کے اوپر کچھ انڈیکیشنز آئی تھیں کہ اگر صفائی نہیں کی گئی، کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلے سال تھوڑا بہت ہلکے لیول کا سیلاب آیا تھا اسلام آباد میں، لیکن بہت زیادہ نہیں تھا. لیکن یہ تو انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. یہ تو حکومت جو ہے یہ تو بیسیکلی ان کا تو آبجیکٹو ہی کچھ اور ہے. تو یہ اب اگلے سال پھر آئے گا اور یہ آگے کہیں گے کہ پچھلے والی حکومتیں اور یہ اسی طرح ملک کے حالات اب چل رہے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، اور جس طرح سے کراچی میں جب مونسون کی بارشیں ہوتی تھی اور سندھ حکومت کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا، تو یہ اسلام آباد کے لیے کیا یہی فیکٹر ہے نالوں والا، یا پھر اس وجہ سے بھی کیونکہ اب لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی نہیں رہا کہیں پورے ملک میں؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا نظام نہ رہنے کی وجہ سے ظاہر مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ ظاہر لوکل باڈیز ہے نہیں، تو ظاہر انہوں نے جب فنکشن نہیں کریں گی تو پھر مسائل بہت زیادہ ہوں گے.
اور لیکن جو مین فیلئر ہے وہ فیلئر آف دا لیڈرشپ ہے, فیلئر آف دا رجیم ہے. جو رجیم اس ملک پہ قابض ہوئی بھی ہے یہ ان کا فیلئر ہے, کیونکہ وہ اپنے ذاتی معاملات سیدھے کر رہے ہیں. ان کے بچوں کے جو ہے وہ اپنا پلازے بن رہے ہیں, کسی کو پلاٹ مل رہے ہیں, یہ وہ اس دھندے سے وہ نکلیں گے تو ملک کا کام ہوگا نا. وہ اسی میں بزی ہے ابھی تک, تو جب اب اس سے فراست اس سے فارغ ہوں گے تو پھر کیا کہتے ہیں اگلا والا معاملہ شروع ہوگا. اگلے تو مجھے نہیں لگتا یہ 10-15 سال یہ لوٹ مار اگر چلتی بھی رہی تب بھی ان کو ان کے پیٹ نہیں بھریں گے. یہ اسی طرح ہی کیا کہتے ہیں اس ملک کو لوٹیں گے. غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب ٹی وی پہ آگے بے شرموں کی طرح لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی فیملی امیر ہوئی جا رہی ہے مگر وہ بے شرموں کی طرح ٹی وی پہ کہتے ہیں کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جو کرپشن انڈیکس ہے وہ کہتا ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں. تو یہ اس وقت پورا سوسائٹل ڈکلائن ہے, سول ادارے جو ہے وہ میل فنکشن کر رہے ہیں, اور بس جو ہے وہ یہ سمجھ لیں آپ کے ملک کے اندر انکمپیٹنٹ چوروں کی حکومت آ چکی ہے, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد نہیں پنڈی کا بھی حال بہت خراب ہوا, نالا لئی کی سچویشن جو ہے وہ, یہ حکومت کیا کہیں بھی ڈیلیور کرنے, اور پھر لاہور میں بھی آج تو بلکہ الیکشن بھی تھا, وہاں پہ بھی پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں لوگوں کو, عملے کو اور سارے لوگوں کو بھی بڑا پرابلم ہوا. سو یہ اوور آل جو کہ مانسون کی بارشیں اس تک ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں, تو کیا کہیں بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں میں وہی جیسے بات کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے اگر آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے صبح اٹھ کے کہ میں کیسے مال بناؤں, میرے بچے کیسے مال بنائیں, میرے رشتہ دار کیسے مال بنائیں, یہ جو مجھے انکمپیٹنسی آپ کو لگتی ہے یا کیا وجہ لگتی ہے عفنان؟ نہیں, یہ انکمپیٹنسی تو ہے ہی, مطلب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پرائمری اسکول چلائے, ان کو ملک چلانے کے لیے دے دیا گیا, تو یہ انکمپیٹنسی تو وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ کرپشن جو ہے وہ بہت خوفناک قسم کی, کیونکہ یہ بھوکے ننگے لوگ آ گئے ملک کے اوپر کم قابض, تو یہ ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ایک دفعہ آ گیا ہے تو بس اگلا پچھلا برابر کر دو. تو آپ دیکھیں نا, مطلب کہ کوئی انبلیویبل ہے, 50 روپے کی چینی چھوڑ کے گئے تھے 110 روپے کی ہو گئی ہے, 30 روپے کا آٹا چھوڑ کے گئے تھے 70 روپے کا ہو گیا ہے, گھی دالیں, آپ نام بتائیں کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئی. لیکن جھیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے روزانہ آگے ٹی وی پہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی تو ملک کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اب بہت جلد پیرس بن جائے گا, اب بہت جلد یہ ہو جائے گا. یہ ایسی, اور یہ بڑا شرمناک ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ عوام کے پیسے پہ ڈاکے مارے گئے ہیں ان چوروں کو لا کے, اور اس وقت سارے مل کے جو ان کو لے کے آئے وہ بھی اور یہ بھی, یہ سب مل کے مال بنا رہے ہیں. ان کو اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک جائے بھاڑ میں, اسلام آباد جائے بھاڑ میں, کراچی لاہور سب بھاڑ میں جائے ان کی طرف سے, ان کے پلازے بن جائیں باہر, ان کو باہر کی نیشنلٹیاں مل جائیں, یہ بھاگ جائیں گے, اس کے بعد ان کو پکڑے گا کون یہاں پہ. اچھا, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف ایک اور چیز ہے جو کہ جس کے اوپر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیا. افغانستان میں خانہ جنگی سے پاکستان میں سول وار کا خدشہ ہے, انہوں نے آج اس انٹرویو میں یہ بات کہی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس جملے کو؟ دیکھیں یہ بڑی کیا کہتے ہیں بڑی ورنگ قسم کی کیا کہتے ہیں معاملہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ڈسینڈ کر رہا ہے انٹو سول وار, اور وہاں پہ جو ہے طالبان کا بہت بڑے علاقے پر قبضہ ہو گیا ہے. شہر پہ رورل ایریاز میں طالبان کا حکمرانی ہے, اربن ایریاز میں جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان کی حکمرانی ہے. تو ظاہر ہے کیا کہتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان, اگر یہ جنگ چلتی رہی جیسے چل رہی ہے اور اگر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی بٹوین طالبان اینڈ دی افغان گورنمنٹ, تو پھر تو یہ معاملات اور خراب ہوں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریفیوجیز بھی آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں, اور ظاہر آپ ان کو روک نہیں پائیں گے جب وہ آئیں گے. تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ ریفیوجیز آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بہت سارے دہشت گرد بھی آ جائیں, جو پاکستان دشمن بہت بڑی تنظیمیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں افغانستان میں. یہاں کے حالات آلریڈی آپ دیکھیں خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں, چائنیز سے حملہ ہوا ہے, بلوچستان میں حملے بڑھ گئے ہیں, جو دھماکوں والا سارا سلسلہ ہم روک کے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے تھرو, وہ دوبارہ شروع ہو گیا, کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں نا. شیخ رشید کو اگر آپ انٹیریئر منسٹر بنائیں گے تو بعد میں ملک کے حالات جو ہے وہ یہی ہوں گے جو کیا کہتے ہیں جو چل رہے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں سارے دن, لیکن میں اگر بوٹ پالش اچھی کروں گا میری منسٹری بچ جائے گی. تو بس یہ ہو رہا ہے, کہتے ہیں ملک کے حالات جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا پورے ملک کا. سیکورٹی کا ستیہ ناش ہے, اکانومی کا ستیہ ناش ہے, ملک کے سول ادارے تباہ و برباد کر دیے ہیں, اور ان سے آپ بات کرو تو آگے سے آپ کو بھاشن دیتے ہیں اتنے لمبے لمبے. اچھا
حسان ایک بات بتائیں، جس طرح سے بھی افغانستان کے خانہ جنگی کے حوالے سے کنسرنس ظاہر کر رہے ہیں، حکومت کے بھی یہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ کینلی لے رہے ہیں، اور جہاں ایک طرف آپ کے اوپر حکومت یہ ایلیگیشن لگا رہی ہے اور ایک نیریٹو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو کشمیر میں جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا الیکشن میں ہوا آزاد کشمیر کے، کہ کہا گیا کہ جی مریم نواز صاحبہ کی جو پوری کیمپین تھی وہ اس وجہ سے بھی اس کو ڈیمیجنگ یا ڈینٹنگ ہوئی کہ جی قومی سلامتی کے مشیر سے افغانستان کے نواز شریف صاحب کی جو باہر ملاقات ہوئی، سو کیا یہ جو ملاقات ہوئی اس میں کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے یا کہ یہ اس کے اوپر کوئی غور کیا جائے یا کوئی معاملات سیٹلمنٹ کی بات جو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی حکومت جہاں پہ آپ کو لیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو جن سے ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، انہی صاحب سے ملاقات عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بھی ہوئی ہے. تو اگر تو ان سے ملنا گناہ ہے تو پھر یہ گناہ جو ہے اور لوگ پہلے کر چکے ہیں ان سے. اور آپ پالیسی جو ہے وہ یہ نہیں بناتے کہ آپ جو ہے کہ مطلب کہ کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا کہ فلانا ہو یا یہ ہو یوں ہو. آپ اگر اتنا برا ہے، اگر اتنا معاملہ خراب ہے تو پھر آپ نے ان کو کیوں انوائٹ کیا تھا؟ افغان کیا کہتے ہیں پوری یہاں پہ جو آپ کانفرنس کر رہے تھے، آپ ان کو انوائٹ ہی نہ کرتے، آپ تو ان کو انویٹیشن ہی دے رہے تھے کہ آپ آؤ ادھر پاکستان. ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، ہم نے ملا تو انہیں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اور اگر اتنے ہی تعلقات خراب ہیں تو پھر آپ افغان گورنمنٹ سے بھی تعلقات ختم کر دیں. نہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ تو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے پاکستان کے بارے میں دیا اس سے پہلے وہ ملاقاتیں، اس کے بعد کوئی نہیں ملا ہے، آپ جا کے مل لیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ کرائٹیریا آپ کے حساب سے نہیں بنتا نا. یہ یوں ہو تو پھر ٹھیک ہے، مگر اگر یوں ہو تو ٹھیک نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ نہ ملے ان سے، آپ سب سے نہ ملے. وہ آج بھی حکومت افغانستان کا نمائندہ ہے، اس کو افغانستان حکومت نے نہیں نکالا. آپ پوری افغان حکومت کا بائیک آؤٹ کریں نا. اچھا کیا آپ یہ ان کو ملاقات جو نواز شریف صاحب کی ان سے ہوئی، کیا یہ کسی ایسے ملک نے کی ہے کروائی ہے بیچ میں؟ کیونکہ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں اور جس طرح سے دی نیوز میں کی بھی خبر ہے اور وہاں پہ بھی یہ لگی کہ جی کسی مڈل ایسٹ کی جو کنٹری ہے اس نے جو ہے یہ ملاقات ارینج کرائی اور ملوایا، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم بہت دفعہ حکومت میں بھی آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا، آئندہ بھی آئیں گے. تو ظاہر ہمارا ایک بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی فورن پالیسی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے. چاہے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہو نہ ہو، لیکن ہم اپنے حساب سے پوری چیزیں دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بہت میجر کیا کہتے ہیں پلیئر ہیں ان دا ریجن. تو اس تناظر کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی جو ہے وہ مطلب کہ اگر اس طرح کی ملاقاتیں بری ہیں تو میں تو آپ کو عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے فوج اور ISI کے بارے میں ہندوستان میں جا کے دیے تھے. ان کو تو کچھ نہیں کہا کبھی کسی نے. تو یہ اس طرح سلیکٹیولی کسی کو ٹارگٹ کرنا جو ہے نا، وہ اب یہ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. اور یہ اس طرح معاملات جو ہے وہ پروپیگنڈا کے تھرو چلانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے بھی اور جو کوئی لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون سے جی. اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، مجھے بریک لیتے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور آج اسی سچویشن پہ جو اسلام آباد کی صورتحال بنی اس پہ وزیر داخلہ کیا فرماتے رہے، آئیے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. لئی جو ہے ہر 20 سال کے بعد 200 آدمیوں کی جان لیتا ہے، اور اس پر پچھلے 20 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا. ابھی کام نہیں شروع ہو سکا. عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے 2-3 میٹنگز کی ہیں، عثمان بزدار نے بھی کی ہیں، اور نیسپاک کو بھی فوری طور پر کہا گیا ہے کہ اس کو کم لاگت کا خرچہ کیا جائے اور یہاں انشاءاللہ تعالی یہ جتنی غریب بستیاں ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی، یہ سارے لوگ قیمتی ہو جائیں گے. نالہ لئی پہ یا 90 دن کے اندر کام شروع ہو جائے گا. اور یہ نالہ لئی جو ہے راول پنڈی کا واحد مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا. جب میں نے شروع کیا تھا تو 26 ارب کا تھا، اب یہ 90 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے.
हर 20 साल बाद 20 लोगों की जान लेता है, यानी कि अगर आपको पता हो, पहले से मालूम हो कि कोई मरने वाला है, किसी को नुकसान होने वाला है और आप हुकूमत में हो, आप फिर वज़ीर दाखिला हो, आपके पास सारी पावर हो, आप इक़्तिदार में बैठे हो और उसके बावजूद आप ये अग्री कर रहे हो, ये एडमिट कर रहे हो कि हाँ जी, एक प्रॉब्लम की वजह से, एक मसले की वजह से, किसी पॉइंट की वजह से लोगों की जान जा सकती है और उसके बावजूद आप पहले से कोई एक्शन ना लें, तो फिर आप समझ सकते हैं, आवाम समझ सकती है, नाज़रीन आप बेहतर तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कौन जिम्मेदार होता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।